अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल उर्दू नावल्स लवर। आज का नावल जो मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ इसका नाम है की जाना मैं कौन, और इनकी राइटर हैं फ़ाइज़ा इफ्तिखार। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आएगा। की जाना मैं कौन। तुम एशियंस में यही तो ख़राबी है कि तुम्हारे भले के लिए भी अगर तुम्हें कहा जाए तो तुम इसे तअस्सुब की नज़र से देखते हो। अगर किसी गलती की निशानदही की जाए तो इसे बैरूनी मदाखलत करार देते रहते हो। प्रोफेसर रिचर्डसन ने अरबाज़ अलियासी के इतराज़ पे बुरा मनाते हुए कहा। लेकिन इनके रिमार्क्स पे क्लास में मौजूद 11 एशियन स्टूडेंट्स ने ज़बरदस्त नारा एहतजाज बुलंद किया। इनमें वो लोग भी शामिल थे जो अरबाज़ के नुक्ता नज़र से मुत्तफ़िक नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी प्रोफेसर रिचर्डसन के सख्त मुतनफ़्फ़र लहजे में कहे इस फ़िक्रे का नोटिस लिया था, जबकि मुनसिफ तो था ही अरबाज़ का करीबी दोस्त और अपने वतन के बारे में हद दर्जा हसास भी। एक्सक्यूज़ मी सर, लेकिन ज़ातियात में दखल अंदाज़ी को नापसंद करना हमने आप अमेरिकन्स ही से सीखा है। यहाँ वालिदैन को औलाद के मामले में और शोहर को बीवी के मामले में दखल देने को भी बदतहज़ीबी करार दिया जाता है। तो फिर अगर हम एक आज़ाद कौम होने की हैसियत से अगर अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क की नुक्ताचीनी पे एहतजाज करते हैं तो इसे गलत कैसे कहा जाता है। मुनसिफ ने सवाल उठाया। जब आपका सुपर पावर अमेरिका किसी टोख लेने वाले पड़ोसन की तरह हर वक्त अपने इर्द गिर्द रहने वालों की कमज़ोरियों को पकड़ता रहता है तो आप इसे जायज़ करार दे सकते हैं। इसकी तकलीद में ये दूसरा सवाल अरबाज़ ने उठाया। हम इस वक्त चाइल्ड लेबर पे बहस कर रहे हैं। प्रोफेसर रिचर्डसन ने बुखला के अपना चश्मा दुरुस्त किया। मौजू से हर जना इसे महंगा पड़ा था और ये एक हकीकत है कि एशियाई ममालिक ख़ुसूसन हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह में 10 साल से कम उम्र बच्चों की एक बड़ी तादाद मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पालती है। क्या तालीम हासिल करना और अपने बचपन की तमाम तर मासूमियत और बेफिक्री को एंजॉय करना इनका बुनियादी हक नहीं है? और ये भी एक हकीकत है कि अमेरिका और इसके जैसे दूसरे मादर पदर आज़ाद ममालिक में 10 साल से कम उम्र बच्चों की एक बड़ी तादाद सड़कों, फुटपाथ और यतीम खानों में धक्के खाती है, क्योंकि ये वो नस्ल है जिसे ना बाप का नाम नसीब होता है और ना ही माँ की गोद। इन्हें अनचाही चीज़ की तरह पैदा होते ही फेंक दिया जाता है। क्या एक फैमिली में रहना और तमाम इंसानी रिश्तों की मोहब्बत हासिल करना इनका बुनियादी हक नहीं है? मुनसफ बकौल अरबाज़ के छिड़ चुका था। मिस्टर टार्ट, आप बार बार मौजू को मुतनाज़ा बना रहे हैं, प्रोफेसर ने तनबीह की। सर, मैं सिर्फ इतनी वजाहत करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया को चाइल्ड लेबर के हवाले से बदनाम करना सख्त नाइंसाफ़ी है। आपके अदाद और शुमार को मैं गलत नहीं कहता, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि दोनों ममालिक की आबादी इनके वसाइल से कहीं ज़्यादा है। 10-10, 12-12 अफराद के कुंबे का पेट पालना एक अकेले शख्स के बस से बाहर होता है। मजबूरन इन्हें अपने कमसिन बच्चों को मशक्क़त की इस भट्टी में झोंकना पड़ता है, लेकिन ऐसा सिर्फ निचले तबके में होता है, मेहनत कश तबके में, जबकि दीगर लोग अपना पेट काट काट के बच्चों की तलीम और तरबियत करते हैं। इसके बरक्स आप यहाँ अमेरिका में ही देख लें, अच्छे भले घरानों के लड़के लड़कियाँ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनके वालिदैन अपनी मेहनत की कमाई अपनी ही पैदा की हुई औलाद पे सिर्फ करने का हौसला नहीं रखते। इन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस उबारने का धोखा दे के तो कभी सेल्फ मेड बनने का ख्वाब दिखा के वो इन्हें हरी झंडी दिखा देते हैं। ये पार्ट टाइम जॉब जल्द ही फुल टाइम जॉब्स का रुबदा हल लेती हैं। यही वजह है कि यहाँ शरह ख्वानदगी बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। वहाँ अगर कम सिन बच्चे कलीन बुनते हुए अपनी उंगलियाँ फगार करते हैं, वर्कशॉपों में धुएं और डीजल से अपने चेहरे काले करते हैं, सड़कों पे रेहड़ियाँ लगा के चीज़ें बेचते हैं, तो एक तरह से अपनी फैमिली का बोझ बांटते हैं। लेकिन जहाँ खाते पीते घरानों के लड़के और लड़कियाँ स्कूल टाइम के बाद स्टोर कीपर या बार बॉय और वेटर्स बनते हैं, तो इसकी क्या वजह है सर? ज़बरदस्त मुनसिफ, बाद में नीलम ने इसे पुरजोर तरीके से दाद देते हुए कहा। आज तो तुमने सर रिचर्डसन की बोलती ही बंद कर दी। रबिश, सायरा ने नाक चढ़ाई। सर रिचर्डसन का तो ऊपर वाला खाना वैसे ही खाली है, वरना इनकी इस कदर बोधी दलीलें तो मिनटों में चुटकी में उड़ाई जा सकती थी। तो तुमने ये चुटकी क्यों नहीं बनाई? मैं क्लास में ऐसी बकवास करने पे यकीन नहीं रखती। ये सब खुद को नुमाया करने की नहायत ओछी कोशिशें हैं।
ورنہ چائلڈ لیبر کہاں ہے کہاں نہیں، کون غلط ہے اور کون درست، اس سب پہ بحث کرنے سے ہمیں کیا حاصل؟ اور منصف کی تو عادت ہے جہاں موقع ملے اپنی مشرق پرستی کا راگ الاپنا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار تو اس میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے، جیسا کہ آج۔ ارباز نے اس کی تنقید پہ مسکرا کے منصف کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پہ بھی وہی مسکراہٹ تھی۔ پچھلے 7 مہینوں میں وہ لوگ سائرہ داؤد عرف سارا ڈیوڈ کی ایسی باتوں کے عادی ہو چکے تھے۔ اگر کوئی ہم پہ تنقید کرتا ہے تو کیا ہمیں اسے جواب نہیں دینا چاہیے؟ ریچا کی اگرچہ سائرہ سے خاصی دوستی تھی، لیکن موقع ملنے پہ وہ بھی ارباز الیاسی اور منصف کے ساتھ ہو جایا کرتی تھی، چاہے وہ تنقید مثبت ہی کیوں نہ ہو۔ سائرہ نے پلٹ کے پوچھا، او کم آن ریچا، اپنی کمزوریوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان پہ پردہ ڈال کے چھپانے کی بونڈی کوشش کی جائے۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ ایشیا میں خصوصاً مسلم ممالک میں خواتین اور بچوں کی بنیادی حقوق کی پامالی دلے سے ہو رہی ہے، اور انڈیا بھی اس دور میں کسی سے پیچھے نہیں۔ حالانکہ قدامت پسندی اور بنیاد پرستی مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ کیوں پریتی، تم کیا کہتی ہو؟ اس نے ہمیشہ کی طرح پریتی کو پریتی کہہ کر مخاطب کیا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، نہ میں انڈیا کے بارے میں کچھ جانتی ہوں، نہ ہی انڈینز کے بارے میں۔ اس نے بے چارگی سے شانے اچکائے۔ بٹ یو آر انڈین، سائرہ نے حیرت سے کہا۔ ٹو مچ انڈین۔ ارباز نے اس کے گھنے سیاہ بالوں میں سے سیدھی نکلتی شفاف مانگ، گندمی رنگت، بڑی بڑی سی آنکھوں میں لگے کاجل، کلائیوں میں کھنکتی کانچ کی چوڑیاں اور ناک کی لونگ کو دیکھتے ہوئے کہا، یس آئی ایم، بٹ۔ اس نے ایک بار پھر شانے اچکائے، اور یہ ایک حقیقت تھی کہ دور سے ہی اپنی پہچان کروا دینے والی پریتی دیوان اپنی جنم بھومی بھارت کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اپنے دیش کا عقیدت سے ذکر کرنے والے اس کے ماتا پتا اسے بھارتی طور طریقے تو سکھا بیٹھے تھے، لیکن کبھی بھارت سے لے جانے کا نام تک نہ لیا تھا۔ ارباز الیاسی بھی ایک انڈین تھا، ایک انڈین مسلمان۔ وہ جتنا سچا مسلمان تھا، اتنا ہی محب وطن بھارتی شہری۔ اسے جتنا لگاؤ اسلام سے تھا، اتنا ہی کریز وہ پاکستان کے نام سے کرتا تھا۔ مذہب کے نام پہ مٹی کو بانٹنا سراسر جذباتیت ہے۔ اس مسئلے پہ اکثر اس کی اپنے گہرے دوست منصف سے بحث رہا کرتی تھی۔ منصف علی تارڑ، جس کا تعلق پاکستان کے صوبے پنجاب سے تھا اور جو دیہاتی بیک گراؤنڈ رکھتا تھا۔ اس کے والد ایک خوشحال زمیندار تھے اور اپنے گھرانے کا واحد فرد تھا جو نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا بلکہ اس مقصد کے لیے امریکہ آیا ہوا تھا۔ نیلم سرور، اس کا تعلق بھی پاکستان سے تھا، مگر منصف کے برعکس وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ آج اگر وہ امریکہ میں موجود تھی اور کولمبیا یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی تو اس کی وجہ اس کی خوبصورت اور ذہین بڑی بہن مریم تھی، جو خود سے دگنی عمر کے ایک امیر کبیر شخص سے شادی کر کے اپنی فیملی کو اس اندھیرے سے نکالنے کی تگ و دو میں تھی جو سالوں سے ان پہ چھایا ہوا تھا۔ نیلم کا بہنوئی سالوں سے امریکہ میں سیٹل تھا۔ مریم سے شادی کے بعد اس نے نہ صرف اپنے بڑے سالے کو پاکستان میں بزنس سیٹ کرنے میں مدد دی بلکہ چھوٹے سالے کو کینیڈا میں مقیم اپنی جان پہچان کی ایک فیملی میں شادی بھی کرا دی، اور وہ وہاں گردماد کے مزے کر رہا تھا۔ مریم اپنی 4 غیر شادی شدہ بہنوں میں سے دوسرے نمبر کی یعنی نیلم سرور کو اپنے ساتھ امریکہ ہی لے آئی تاکہ اس کا رشتہ بھی کسی اچھی فیملی میں کروا دیا جائے۔ نیلم سرور کی ظاہری شخصیت کو دیکھ کے یہ اندازہ بخوبی ہوتا تھا کہ وہ جیسی نظر آنے کی اپنی سی کوشش کر رہی ہے دراصل ویسی ہے نہیں۔ 2.5 سال سے امریکہ میں رہنے کے باوجود اس کی انگریزی اب بھی اکثر لڑکھڑا کے منہ کے بل گر جایا کرتی۔ اس نے خود میں کافی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی تھی اور وہ اچھی خاصی ماڈرن دکھائی دیتی تھی، لیکن امریکائی نقطہ نظر سے وہ اتنی ہی بیک ورڈ اور پینڈو ٹائپ تھی۔ کسی حد تک لائلگ نیلم سرور کی اپنی کوئی رائے نہیں، کسی بھی معاملے میں نہیں۔ کبھی وہ سائرہ داؤد کے ماڈرنزم کی حامی تو کبھی منصف کی روایت پسندی سے متاثر نظر آتی تھی۔ سائرہ داؤد طرابلسی، جو نیو یارک میں سائرہ ڈیوڈ کے نام سے جانی جاتی تھی، آدھی مسلم اور آدھی یورپین۔ اس کا باپ سیدی داؤد طرابلسی تیونس سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ ماں کا تعلق فرانس سے تھا۔ مسلم باپ اور فرنچ ماں کی ملی جلی شباہت لیے ہوئے سائرہ داؤد کے دل و دماغ میں اس کی ماں کا پکا اثر تھا۔ ویسے بھی باپ کا تعلق زندگی کے ابتدائی 11 سال تک رہا، پھر دونوں کے مابین علیحدگی ہونے کے بعد اس کی ماں اسے لے کے امریکہ آن بسی، جبکہ باپ فرانس سے واپس اپنے وطن تیونس میں شفٹ ہو گیا۔ ریچرسن اس گروپ میں شامل ایک اور انڈین، اس کے اور منصف کے حالات خاصے ملتے جلتے تھے۔ اس کی طرح وہ بھی ایک روایتی مگر کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور بریلی سے یہاں تعلیم حاصل کرنے آئی تھی۔ قبول صورت ریچا کی زیادہ دوستی اپنی ہم وطن اور ہم مذہب پریتی کے بجائے سائرہ سے تھی۔ حالانکہ دونوں کا لائف سٹائل بالکل مختلف تھا۔ آزاد خیال ہونے کے باوجود ریچا کی آزادی محض خیال کی حد تک ہی
محدود تھی۔ اپنے خاندان کی روایات کو اس نے امریکہ میں اکیلے رہنے کے باوجود خاصی حد تک برقرار رکھا ہوا تھا، اور پریتی دیوان پورے گروپ میں واحد جو ایک بڑی مکمل فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم تھے۔ کوئز کمیونٹی ہاسپٹل میں تعینات دونوں ڈاکٹر میاں بیوی اپنے مذہب سے گہری عقیدت رکھنے کے باوجود ہندوستان سے وابستگی نہ ہونے کے برابر رکھتے تھے۔ پریتی کے 3 چھوٹے بھائی نکھل، مکل اور اتل تھے، جو مکمل امریکی رنگ لیے ہوئے تھے، لیکن پریتی اپنے والدین کی کچھ شعوری اور کچھ لا شعوری کوششوں کی وجہ سے اس رنگ میں نہ رنگ سکی۔ اس کا اردو کا لب و لہجہ بالکل صاف اور رواں تھا۔ وہ ہندی فلموں اور موسیقی کی دلدادہ تھی۔ وہ کرتا شلوار شوق سے پہنا کرتی، اسے ہندوستانی زیورات، چوڑیاں، کنگن، پائل، بندیاں بھی بے حد بھاتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تینوں بھائی گھر کی بجائے دن کا بیشتر حصہ باہر گزارا کرتے، اس لیے باہر کا اثر لینے میں انہیں زیادہ وقت نہ لگا، جبکہ پریتی کو اس کے پتا ڈاکٹر ابے کی جانب سے کچھ پابندیوں کا سامنا بچپن سے ہی رہا۔ اسے بلا ضرورت اور بلا اجازت گھر سے دیر تک باہر رہنے کی عادت نہیں تھی، اور گھر کے ماحول میں حیرت انگیز طور پر مشرقی اور مذہبی رنگ نمایاں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ میں پلنے کے باوجود پریتی دیوان سرتاپا ایک مکمل ہندوستانی لڑکی نظر آتی تھی۔ یہ کوئز کے ایریا میں واقع پریتی دیوان کے خوبصورت گھر میں اترنے والی صبح کا منظر ہے۔ او جے جگدیش ہرے، سوامی جگدیش ہرے، گھنٹی کی آواز کے ساتھ یہ مانوس بول ڈاکٹر ابے کی آواز میں پریتی کے کانوں میں اتر رہے تھے، اور وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ جوگرز پہننے کے بعد اس نے دستانے چڑھائے اور مفلر اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ کے نیچے اتر آئی۔ گڈ مارننگ موم، کچن میں جھانک کے اپنی ماں ڈاکٹر نینا سے کہنے کے بعد وہ گھر میں بنے چھوٹے سے مندر کی جانب چلی آئی، جہاں بھگوان رام، سیتا اور کرشن کی مورتیوں کے آگے ڈاکٹر ابے پوجا کا تھال لیے پاٹ کرنے میں مصروف تھا۔ نمستے پاپا، اس نے کبھی انہیں گڈ مارننگ کہنے کی بھول نہیں کی تھی، جانتی تھی کہ اس کے پاپا کو یہ پسند نہیں۔ ڈاکٹر ابے نے مسکرا کے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو اب مورتیوں کے آگے ہاتھ جوڑے آنکھیں موندے اس کے برابر کھڑی مخصوص طریقے سے ہلتے لبوں کے ساتھ پاٹ کر رہی تھی۔ تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ کیا روز کی طرح آج بھی پوجا کیے بغیر نکل گئے؟ وہ خاموش رہی۔ ابے نے اس کے ماتھے پہ تلک لگا کے آشیرواد دینے کے بعد ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے بیٹوں کی لاپرواہی اور نافرمانی پہ ایک لمبا چوڑا لیکچر دینا شروع کیا، جو ناشتے کے دوران بھی جاری رہا۔ سب تمہاری ڈیل کا نتیجہ ہے نینا، تم اپنے بچوں کو سنسکار دینے میں ناکام رہی، وہ دن بدن اپنے دھرم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے ابے، بالآخر نینا نے وضاحت کی۔ یہ لاؤبالی پن ان کی نیچر میں شامل ہے، میں دھرم انہیں گول کے تو نہیں پلا سکتی۔ اب پریتی کو ہی دیکھ لو، یہ چاروں ایک ساتھ پلے ہیں، ایک ہی گھر میں، ایک ہی ماتا پتا کی گود میں، اور ایک جیسے سنسکاروں کے ساتھ، لیکن چاروں کی نیچر اور عادات الگ الگ ہیں، اس لیے کہ پریتی شروع سے ہی مجھ سے اٹیچ رہی ہے، جبکہ بیٹے تمہارے لاڈلے، جیسے تمہارے لیے دھرم ایک روٹین کی چیز ہے، اور تم ہفتے میں 1 آدھ بار بھگوان کے آگے سے گزرتے ہوئے سرسری سا پرنام کر لیا کرتی ہو، یا پھر سال میں 2 برت رکھ کے سمجھتی ہو کہ تم نے ایک شدھ ہندو ناری ہونے کا دھرم نبھا دیا۔ اس طرح تمہارے بیٹوں کے لیے بھی دھرم بس ایک ٹیگ ہے جسے وہ اپنے ناموں کے آگے لگائے پھرتے ہیں۔ وہ تلخی سے کہتے ہوئے کرسی دھکیل کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جانے کے بعد نینا نے سر جھٹکا اور ہاتھ میں رکھا ٹوسٹ بے دلی سے پلیٹ میں واپس رکھ دیا۔ پریتی کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی، اس کے والدین کی انڈرسٹینڈنگ دیگر معاملات میں قابل رشک تھی، انہیں بلا شبہ ایک آئیڈیل جوڑا قرار دیا جا سکتا تھا۔ صرف یہ واحد ایسی چیز تھی جس پہ دونوں کا اختلاف کھل کے سامنے آ جایا کرتا تھا۔ ڈاکٹر ابے کو اپنے شدھ بھرم ہونے پر بہت فخر تھا، جس کا وہ برملا اظہار بھی کیا کرتا۔ یہ اسی کا کٹر عقیدہ تھا کہ امریکہ میں سال ہر سال سے رہنے کے باوجود ان کی فیملی اب بھی مدھیہ پردیش کے کسی قدیم مندر میں سانس لے رہی تھی۔ ڈاکٹر ابے نے کئی سال پہلے یہ گھر واستو شاستر کے اصولوں کے عین مطابق بنایا تھا۔ مشرقی جانب کھلنے والی کھڑکیوں کے سامنے ایک اونچی جگہ پہ بنائے گئے مختصر سے مندر میں ہر بھگوان کی مورتی رکھی تھی، جس کے آگے پوجا میں استعمال ہونے والے تمام لوازمات کا اہتمام بھی لازمی ہوتا۔ ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے وہ اپنے خاص پنڈت جی کو بلوا کے پہلے کنڈلی کے ذریعے مہرت نکلواتا اور پھر اسی کام کا آغاز کیا جاتا۔ اس کے برعکس ڈاکٹر نینا ایک اعتدال پسند ہندو خاتون تھی۔ وہ اپنے پتی کے مذہبی جذبات کا احترام ضرور کرتی تھی اور مقدور پھر مذہبی فرائض بھی ادا کیا کرتی، لیکن اکثر اوقات دبے الفاظ میں ابے کو اس کی شدت پسندی پہ ٹوک بھی دیا کرتی، جیسا کہ آج ہوا تھا۔ مجھے پاپا پہ کبھی بھی بہت حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ اور ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ نکھل، جو اندر اپنے کمرے میں شاید پاپا کے جانے کا ہی منتظر تھا، باہر نکلتے ہوئے اکتاخٹ بڑے لہجے میں بولا۔ میرے اور بھی بہت سے انڈین دوست ہیں، لیکن کسی بھی فیملی میں دھرم کو لے کر اتنی پابندیاں نہیں لگائی جاتی جتنی ہمارے گھر میں ہیں۔
اشنان کے بغیر ہم رسوئی میں نہیں جا سکتے، ہمارے گھر میں میٹ گوشت نہیں آ سکتا، پوجا کیے اور تلک لگائے بغیر باہر نہیں جا سکتے۔ وہ چر کے ایک پابندی گنوا رہا تھا۔ تو نکھل، کیا تم میٹ نہیں لیتے؟ پریتی نے خود سے 4 سال چھوٹے بھائی کو ٹوکا۔ میں اور مام ہی کیا، پاپا بھی یہ جانتے ہیں کہ تم میٹ لیتے ہو۔ نہ صرف تم بلکہ مکل اور ہتل بھی بڑیاتی برگر اور پیزا وغیرہ پہ جانے بغیر کھا لیتے ہو کہ اس میں کون سا میٹ شامل ہے، پھر چاہے وہ گو ماتا کا ہو یا پورک ہو۔ پاپا تم سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر میں میٹ نہ آئے کیونکہ یہاں وہ پوجا کرتے ہیں، اس سے ان کے دھارمک جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ کیا تم ان کے لیے بھی اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ماما بھی تو پاپا کی خوشی کے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں اور میں بھی، پھر چاہے دل سے ہمیں وہ پسند ہو یا نہ ہو۔ پاپا کا کیا ہے، وہ تو کیک اور بسکٹ تک نہیں کھاتے کہ ان میں انڈا شامل ہے، جس کو کھانے سے ان کا شاکاہاری ویجیٹیرین دھرم خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ مائی گاڈ، زندگی کے ہر لطف سے دور رہنا ہی کیا درہم ہے۔ زندگی کا لطف صرف انڈے اور گوشت میں نہیں رکھا مائی ڈیئر سن، زندگی کا اصل مزہ پریم میں ہے، اور پریم انسان کو دوسرے کی خوشی کے لیے من ماننا سکھاتا ہے کہ میں بہت سی باتوں کو ناپسند کرنے کے باوجود صرف ابھی کی خوشی کے لیے اپنانے پہ مجبور ہوں، اور شاید یہ تمہارے پتا کا پریم ہے بھگوان جی سے کہ وہ ان کی خوشی کے لیے اپنے دھرم پہ اتنے پکے ہیں۔ دھرم پریتی کی سمجھ میں کبھی بھی نہ آیا تھا، مگر پریم کا فلسفہ وہ آسانی سے سمجھ سکتی تھی، اس لیے سر ہلا کے رہ گئی۔ وہ تو اپنے دھرم کے روح میں اترے بغیر صرف اپنے پاپا کو خوش رکھنے کے لیے وہی کرتی آئی تھی جو وہ چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا پوجا سے من کو شانتی ملتی ہے، وہ پوجا کرتی تھی، اسے من کو شانتی ملتی تھی یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے پوجا میں مصروف دیکھ کے جب ڈاکٹر ابے کے چہرے پہ خوشی اور فخر کے رنگ پھیلتے تب وہ بے حد شانت ہو جایا کرتی۔ ماما آج آپ کا ڈے آف ہے تو کیا میں آپ کی کار لے جا سکتی ہوں؟ کیوں آج ٹیوب سے جانے کا دل نہیں چاہ رہا کیا؟ ایکچولی مجھے ریچمنڈ ہلز سے ریچا اور بروکلین سے سارا کو لیتے ہوئے شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ نیلم نے پارٹی میں انوائٹ کیا ہے، ڈریسز کے ساتھ ساتھ اس کے لیے گفٹ بھی سلیکٹ کرنا ہے۔ اوکے بٹ بی کیئرفل سن رائز، ہائی وے پہ ڈرائیونگ آسان کام نہیں۔ ڈاکٹر نینا نے تقید کے ساتھ اجازت دے دی۔ اوہ مائی گاڈ اٹس منصف، سارا حیرت سے چلائی۔ وہ تینوں اس وقت بلومنگ ڈالز میں شاپنگ کر رہی تھی جب سارا نے ان دونوں کی توجہ ایک کاؤنٹر پہ سیلز مین کے روم میں کھڑے منصف کی جانب دلائی۔ رہنے دو سارا، ہو سکتا ہے ہمیں دیکھ کے وہ اچھا محسوس نہ کرے۔ سارا کو منصف کی جانب لپکتے دیکھ کے ریچا نے روکنا چاہا۔ اس نے کبھی اپنی اس پارٹ ٹائم جاب کے بارے میں ذکر نہیں کیا، ہو سکتا ہے وہ نہ بتانا چاہتا ہو، لیکن سارا نے اس کی بات کی پرواہ نہیں کی۔ جسٹ اے منٹ یار، میں ابھی آتی ہوں۔ اور انہوں نے دیکھا کہ سارا کے اچانک وہاں چھاپا مارنے کے کیسے انداز میں جانے کے باوجود منصف کے چہرے پہ نہ تو حیرانی تھی نہ پریشانی، بلکہ اس کے برعکس وہ بڑے فارمل انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ اس دوران شاید سارا نے اشارہ کر کے ان دونوں کے متعلق بتانے پہ اس نے ایک اچھتی سی نظر اس طرف بھی ڈالی تھی۔ پریتی کو متوجہ دیکھ کے منصف نے سر ہلا کے اسے وش کیا تو ریچا کو بھی جانا ہی پڑا۔ اپنی شاپنگ کی پیکنگ کروا کے وہ منصف کے کاؤنٹر کی جانب بڑھی تو ماحول یکسر بدلا ہوا پایا۔ منصف کے چہرے پہ گہری سنجیدگی تھی جبکہ سارا کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس کے سختی سے بنچے لب اس کے غصے کو ظاہر کر رہے تھے، جبکہ نیلی آنکھوں سے لپکتے اشاروں کا رخ منصف کی جانب اشارہ کر رہا تھا کہ یہ غصہ ضرور اس کی کسی بات یا حرکت کا نتیجہ ہے۔ سمتھنگ سیریس؟ ریچا نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سارا سر جھٹ کر اور پیر پٹکتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ منصف نے اسے دیکھ کے یوں مسکرایا جیسے کسی ضدی بچے کی معصوم مگر بے حد تنگ اور عاجز کر دینے والی حرکت پہ بے بسی پہ مسکرایا جاتا ہے۔ غالباً تم بھی پہلا سوال مجھ سے یہی کرو گی کہ منصف علی تارڑ، تمہارے والدین کی ان زمینوں، جگیروں اور حویلیوں کا کیا ہوا جن کا ذکر تم کیا کرتے تھے، یا پھر تمہیں کسی نامعقول حرکت پہ آ کر دیا گیا ہے جو تم اس اسٹور پہ ٹائیاں اور بنیانیں بیچنے پہ مجبور ہو؟ ایک تو یہ سارا، ریچا نے تعصب سے سر ہلایا۔ اسے قطعی توقع نہیں تھی کہ سارا جو منصف کو دیکھ کے اس بےتابی سے اس کی جانب لپکی تھی تو وہ اصل میں وہ بےتابی اس طنز کو اگلنے کی تھی۔ پریتی بھی کچھ نہ کرنے کی باوجود شرمندہ سی نظر آئی۔ ویسے کرنا چاہو تو تم بھی یہ سوال بخوشی کر سکتی ہو، بے فکر ہو، میں تمہیں وہ جواب ہرگز نہیں دوں گا جو سارا کو دیا تھا۔ یو آر ٹو مچ منصف، ضرور تم نے ایک کے بدلے 10 سنائی ہوگی۔ ریچا کو اندازہ تھا کہ وہ ادھار رکھنے کا قائل نہیں، خصوصاً سارا کے ساتھ تو وہ اکثر لڑاکا عورتوں کی طرح لڑا کرتا تھا۔ نہیں بھی، اتنا فضول خرچ نہیں ہوں میں۔ اس نے ایک ہی بات کی تھی کہ میں یونیورسٹی میں خود پہ ہول چڑھائے پھرتا ہوں، ڈبل پرسنالٹی کا مالک ہوں۔ جواب میں نے بھی ایک ہی بس بات کی تھی، بلیو می۔ ریچا اور پریتی دونوں نے اس ایک ہی بات کی تہہ تک جانے کی بجائے اسٹور سے باہر نکلنا زیادہ مناسب جانا، جہاں سارا ان سے زیادہ ان کی منتظر نہیں رہ سکتی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو ٹٹ پنجیا، وہ حسب عادت حسب توقع دانت پیس پیس کے اس کی ایک ہی بات کی براس نکال رہی تھی، جس کا شدت کا اندازہ پریتی کو اس کے غصے اور تلملاہٹ کو دیکھ کے بآسانی ہو رہا تھا کہ وہ بات کس درجہ کمال کی ہوگی۔ اگر ایسا ہی لینڈ لارڈ ہوتا تو یہاں سیلز بوائز بن کے کھڑا کیوں ہوتا؟ میں نے غلط نہیں کہا تھا، یہ شخص انتہائی بڑبولا، گپی اور شیخی خور ہے۔
یہی نہیں بلکہ حد سے زیادہ تکنوسی اور بسیدہ سوچ رکھتا ہے۔ ہو نہ ہو کہتا ہے، میں ہنس کی چال چلنے کی کوشش میں اپنی چال بھی بھولتی جا رہی ہوں۔ مائی فٹ، مجھے کوا کہا اس نے۔ اوہ ویری سیڈ، یہ تو بہت بری بات ہے، پریتی نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے ہمدردی سے کہا، جبکہ ریچا نے یہ تکلف کیے بغیر بے دھڑک کہکا لگایا تھا۔ او شٹ اپ یو انڈین، جھٹکا مٹکا ہیروئن، اس نے ریچا کو لتاڑ کے رکھ دیا۔ اس کے ہر وقت مشرقی انداز میں نقص سے تیار رہنے اور فلمی ہیروئنس کی فیشن کاپی کرنے کی بجائے اس کا نام جھٹکا مٹکا مسالہ ہیروئن مشہور ہو چکا تھا۔ دیو داس میں ایشوریا جیسے کنگن، مدھوری جیسی ساڑی، ایشیا جیسا کرتا شلوار، بپاشا کا ہیئر سٹائل اور فلاں کے جھمکے، ڈمکا کی بندیا، یہ اس کی گفتگو کا خاص موضوع تھے۔ یہ سب تمہارے اس فینسی گیٹ اپ کا نتیجہ ہے۔ اینڈ یو آلسو پریٹی، کم آن فرینڈس، کچھ تو چینج لاؤ خود میں۔ کچھ نہیں تو شاپنگ یا آؤٹنگ کے وقت تو یہ عجیب و غریب ڈریسز مت پہنا کرو۔ پریتی مکمل انڈین ڈریسز تو نہیں پہنتی تھی، خصوصاً گھر سے باہر نکلتے ہوئے گھر میں وہ شلوار قمیض یا کرتا پاجامہ ہی پہنا کرتی۔ تہواروں میں اور اپنی کمیونٹی کے فنکشنز کے لیے وہ بڑے اہتمام سے پیور انڈین ڈریسز جیسے گھاگھرا، چولی، ساڑی وغیرہ بنوایا کرتی، لیکن باہر جانے کے لیے اس نے خاص ایسے ڈریسز بنا رکھے تھے جو مغربی ٹچ لیے ہونے کے باوجود مشرقی حیا کے تمام تر تقاضے پورے کرتے تھے۔ جینز کے ساتھ گھٹنوں تک چھوتے ایمبرائڈرڈ کرتیاں، کارڈیگن ٹخنوں تک آتی لانگ اسکرٹ کے ساتھ ڈھیلی ڈالی شرٹ اور اسکارف وغیرہ۔ آج بھی اس نے میرون اور براؤن چیک کا ڈھیلا ڈالا ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور میرون گرم جیکٹ سے اسے بے حد باوقار بنا رہی تھی، جبکہ ریچا حسب معمول مکمل انڈین سٹائل لیے ہوئے تھی۔ اس کی وجہ شاید اس کی انفرادیت کا شوق بھی ہو، ورنہ اس کی فیملی کی جانب سے کوئی ایسی خاص پابندی نہیں تھی۔ ایک حد میں رہتے ہوئے تو امریکن ڈریسز نیلم سرور جیسی کل کی پاکستان سے آئی سمٹی سمٹائی سی لڑکی بھی پہن لیتی تھی۔ ریچا نے چوڑی دار چست پجامے کے ساتھ اتنا ہی چست اور گھٹنوں سے اوپر سلیو لیس کرتا پہن رکھا تھا، جس کا گریبان اچھا خاصا کھلا تھا۔ کرتا جتنا مختصر تھا، چنا ہوا دوپٹہ اتنا ہی لمبا، لمبے بالوں کی چوٹی، ماتھے پہ میچنگ بندی یا فل میک اپ، کلائیوں میں بڑھ بڑھ کے پہنی کانچ کی چوڑیاں، پیروں کی پاس زیب اور لٹکے ہوئے بندے آس پاس سے گزرنے والے ہر شخص کو متوجہ کر رہے تھے۔ اس کے ایسے ہی حلیے کے بس ارباز الیاسی اسے چرکے چمک چلو بھی کہا کرتا تھا۔ یہ ہے تمہاری سو کالڈ مشرقیت، جس سے متاثر ہو کے وہ 2 ٹکے کا شخص وہ منصف مجھے باتیں سنا رہا تھا، میرے ڈریس کو کریٹیسائز کر رہا تھا۔ اب اس کی تلملاہٹ کی وجہ سمجھ آئی۔ سارا ڈیوڈ کا جائزہ لیا۔ چست بلیک ڈینم میں اس کی کمان سی کمر اور سڈول ٹانگوں کی ساری خوبصورتی واضح ہو رہی تھی، جبکہ باج تبر کا آف شولڈر ٹاپ اسے بڑی حد تک حیا کر رہا تھا۔ اریا پشت پہ بنے ٹیٹوز دعوت نظارہ دے رہے تھے۔ یقیناً اس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ تم ایک ڈبل پرسنالٹی کا شکار لڑکی ہو اور خود پہ خول چڑھائے رکھتی ہو۔ وہ جان گئی کہ منصف نے وہ جو ایک ہی بات کی تھی، دراصل اس کی بات اسے لوٹائی ہوگی۔ ہاؤ یو نو، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ ناؤ لیو اٹ یار، منصف کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتا، بس یوں ہی بولتا رہتا ہے۔ ریچا نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا، اور اپنے کلچر کے بارے میں وہ زیادہ ہی ٹچی ہے۔ ٹچی نہیں ریچا، وہ کنزرویٹو ہے، اور وہی نہیں بلکہ سب مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، ورنہ تم اور ارباز دونوں ہی انڈین ہو۔ پھر تمہاری اور اس کی سوچ میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مسلم ہے اور تم نہیں، ورنہ کلچر تم دونوں کا ایک ہی ہے۔ جب کبھی کبھار ڈسکو چلے جانے، ایک آدھا پیگ پی لینے یا کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پہ چلے جانے سے تمہاری ویلیوز پہ کوئی بجلی نہیں گر جاتی، تو اس اکیلے ارباز کا کلچر ہی کیوں خطرے میں پڑ جاتا ہے؟ دی آنسر از سو سمپل، بیکاز ہی از مسلم، اس نے چبا چبا کے کہا۔ جہاں تک مجھے علم ہے سارا، تم بھی مسلم ہو، پریتی نے جتایا۔ سارا داؤد اطرابلسی، فارگیٹ اٹ، اس نے ہاتھ ہلایا۔ میرے فادر ضرور مسلم ہیں، میں تیونس جاتی رہتی ہوں، وہاں میں نے اپنی فادر کی فیملی میں ایک مسلم فیملی میں بھی وہ سب نہیں دیکھا جو یہاں امریکہ میں ان مسلم فیملیز کے ہاں دیکھتی ہوں، جو پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں۔ تیونس میں سب کچھ ہے، نائٹ کلب، بار بھی، کسینو، جیسے مسجد یا کسی اور مذہبی مقام پہ جانا ہوتا ہے وہ جاتا ہے، لیکن کلب یا کسینو جانے پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسے لانگ ڈریس کے ساتھ اسکارف لینا ہوتا ہے تو اٹس اوکے، وہ لے سکتی ہے، لیکن دوسرے ڈریسز پہننے والے پہ لان تان نہیں کی جاتی، جیسے یہ پاکستانی کرتے ہیں۔ سخت بد تہذیب قوم ہے، اپنے کام سے کام رکھنا بھی نہیں جانتی، دوسروں پہ تنقید کرنا اور اپنے ذاتی اور زبردستی ان پہ اپنے فرسودہ نظریات ٹھونسنا ان لوگوں پہ فرض ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ تو منصف نے کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا۔ ہاں، تم سے اسے یا پھر تمہیں اس سے کچھ پرابلمس ضرور رہی ہیں، اس کی کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ تم کہہ رہی ہو ریچا سین، ایک انڈین، تم انڈینز اور پاکستانیوں کا جھگڑا تو بڑی مشہور کہانی ہے، اور تم بھی پریتی بی کیئرفل۔ منصف کو میں نے اکثر تمہارے آس پاس منڈلاتے دیکھا ہے، پلیز مجھے اس معاملے میں مت گھسیٹو۔ پریتی نے ہاتھ جوڑے، اس نے انکشاف نے اسے بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔
در حقیقت وہ خاصی اپنے آپ میں مگن ہونے والی لڑکی تھی۔ ہو سکتا ہے سارا کا مشاہدہ درست ہوتا، اس نے بھلا کب غور کیا تھا، اور اگر ایسا ہی ہے تو واقعی خطرے والی بات تھی۔ سارا نے منصف کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے جو اس کے پاپا اکثر مسلمانوں کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ سارا کی تنقید کی زد میں صرف پاکستانی مسلمان اور بالخصوص مسلمان مرد آتے تھے، جبکہ ڈاکٹر ابے کو دنیا بھر کے مسلمانوں سے چیڑ تھی، اور وہ پریتی کی دوست لڑکیوں میں بھی کسی مسلمان لڑکی کا ہونا پسند نہیں کرتا تھا۔ سارا کی اس سے دوستی تقریباً 2 سال پرانی تھی، اور وہ باوجود اس کے کہ وہ نام کی حد تک ہی صحیح مسلمان کہلائی جاتی تھی، ڈاکٹر ابے نے زیادہ ناک منہ نہیں چڑھائی تھی، اس لیے وہ اپنے مسلمان باپ کی بجائے یہودی ماں کے ساتھ رہتی تھی اور اس کے زیر اثر تھی۔ لیکن نیلم سرور سے اپنی دوستی کو اس نے ماں کی ہدایت پہ اب تک چھپایا ہوا تھا۔ ویسے بھی اس دوستی کو زیادہ وقت نہ ہوا تھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے سارا، سب پاکستانی ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ انفیکٹ کسی بھی قوم کے سب لوگ ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ ہر ملک اور ہر قوم میں اچھے کچھ برے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں سفارتی اور سیاسی لحاظ سے بھلے اختلافات اور تنازعات رہے ہوں، لیکن میں اس شدت پسندی کی مخالف ہوں کہ اس وجہ سے پاکستانیوں کو برا بھلا کہا جائے۔ اس ملک کی اپنی ایک مضبوط ثقافت اور ٹھوس پہچان ہے۔ میں نے وہاں کے ٹی وی ادارے دیکھے ہیں، ٹی وی ڈرامے دیکھے ہیں، بہت کچھ انڈیا جیسا ہونے کے باوجود بہت کچھ الگ سا بھی ہے، تقریباً ایک جیسی زبان، لیکن وہ لوگ کتنا صاف اردو بولتے ہیں، کھانا بھی قریب ایک جیسا ہی ہے۔ او مائی گاڈ، وہاں بیوٹی کس قدر ہے، اتنی خوبصورت عورتیں انڈیا میں تو صرف فلمز اور ٹی وی پلے میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ وہاں جا بجا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے وہاں کے مرد ایک کے بجائے 4 شادیاں کرتے ہیں۔ سارا نے مذاق اڑایا۔ سارا، کیا یہ واقعی سچ ہے کہ مسلمان مرد 4 شادیاں کرتے ہیں؟ پریتی نے 1000 بار کی سنی بات کی تصدیق چاہی۔ وہ کوئس بلوورڈ میں رہتے تھے، جہاں متمول انڈینز اور پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد رہائش پذیر تھی، لیکن ڈاکٹر ابے کی ناپسندگی کی وجہ سے ان کا کسی مسلم فیملی سے برائے نام رابطہ بھی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے بارے میں وہ اتنا ہی جانتی تھی جتنا اسے پاپا سے سن رکھا تھا۔ دوسری طرف منصف، نیلم، ارباز اور اس جیسے دوسرے جان پہچان والے مسلمانوں کے بارے میں وہ ذاتی طور پہ جو رائے قائم کرنے کے قابل ہوتی، وہ اس سے یکسر مختلف تھی۔ وہ مسلمانوں کے بارے میں ڈبل مائنڈڈ ہو چکی تھی۔ 4 بھی کر لیتے ہیں اگر موقع ملے تو، ورنہ دوسری تو ضرور کرتے ہیں۔ یوں تو دوسری شادی کرنے میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ایک کے ہوتے ہوئے دوسری شادی ڈسگسٹنگ۔ بعض تو ایک ہی گھر میں 2 3 بیویاں یوں رکھتے ہیں جیسے یہ عام استعمال کی چیزیں ہوں، جیسے بندہ وارڈروب میں بہت سے ڈریسز لٹکا رکھتا ہے کہ جب جو دل چاہے پہن لیا جائے، یا پھر جیسے بوائے فرینڈز، یا پھر جیسے بوفے ڈنر، ایک وقت میں مختلف ذائقے۔ اس نے کراہیت سے جرجلی لے کے کہا۔ یہ وہ معاملہ تھا جس پہ ریچا بھی منصف کے لیے سافٹ کارنر رکھنے کے باوجود کچھ نہ کہہ سکی۔ بائی دی وے نیلم، یہ پارٹی ہے کس خوشی میں؟ اچانک ریچا کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا۔ وہ سب اس وقت کافی ہاؤس میں بیٹھے نیلم کے ہاں پارٹی میں جانے کے لیے اپنی کنونس پرابلم ڈسکس کر رہے تھے۔ منصف اور ارباز کے لیے تو کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن لڑکیاں رات کے وقت ٹیوب سے آنے میں ہچکچا رہی تھی۔ سارا البتہ مطمئن تھی اسے رات کے کسی بھی وقت گھر سے باہر رہنے میں کوئی پرابلم نہ تھی۔ البتہ ریچا اور پریتی کے لیے مشکل تھا۔ پریتی چاہتی تو مکل یا نکھل میں سے کوئی بھی اسے ڈراپ کر سکتا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بابا تک یہ خبر کسی طرح پہنچے کہ اس کے سرکل میں ایک ایسی مسلم لڑکی ہے جس سے وہ اس حد تک قریب ہو چکی ہے کہ اس کے گھر تک آنا جانا شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف وہ نیلم کے اتنے پیار سے دیے بلاوے کو مسترد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ پرابلم بھی سارا نے حل کر دی۔ ڈونٹ وری یار، میں مام کی کال لے آؤں گی، ویسے بھی انہیں جانا ہی کہاں ہوتا ہے۔ بائی دی وے نیلم، یہ پارٹی ہے کس خوشی میں؟ ریچا نے پھر وہی سوال کیا۔ یہ افطار پارٹی ہے، میرے بہنوئی نے خاصے بڑے پیمانے پہ رکھی ہے۔ آپا نے کہا ہے کہ میں بھی اپنے فرینڈ کو انوائٹ کر لوں۔ او آئی سی، افطار، یو مین وہ جو تم لوگ اس پورے مہینے میں بھوکے پیاسے رہتے ہو، اسی کو افطار کہتے ہیں نا؟ نہیں، اس کو رمضان کہتے ہیں۔ سارا دن روزے میں رہنے کے بعد شام کو جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو اسے افطار کہتے ہیں۔ نیلم نے تصحیح کی۔ تو اس کے لیے تمہارے جیجا جی کو اتنی بڑی پارٹی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مذہب ڈنڈورا بنا کے پیٹنا کوئی اچھی بات تو نہیں ریچا، شاید سارا کے اس دن والے لیکچر کا اثر تھا۔ سارا نے اسے شاباش دیتی نظروں سے دیکھا۔ اس میں ڈنڈورا پیٹنے والی تو کوئی بات نہیں مس ریچا، منصف سے رہا نہ گیا۔ پارٹیز تو ہوتی ہی رہتی ہیں، اور پارٹی کے لیے کسی نہ کسی بہانے کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم اینیورسری یا برتھ ڈے جیسے بے حد پرسنل ایونٹ پہ دنیا جہاں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، تو افطار، رمضان اور عید جیسے مواقع تو
پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پورا مہینہ لگاتار 30 روزے رکھنا او سو بورنگ اینڈ ہاریبل۔ تم بھی روزے رکھتی ہو نیلم؟ میں نہیں وکر بڑائی، ساڑھے نہیں، کبھی رکھ لیتی ہوں کبھی چھوڑ دیا۔ وہ سارا کے سامنے یوں ہی کنفیوز رہا کرتی تھی۔ اسے ڈر رہتا تھا کہ اس کی کسی حرکت پہ سارا بھی اسے دکیونسی یا کنزرویٹو پاکستانی نہ قرار دے دے۔ منصف کل سارا نے ایک بڑے مزے کی بات بتائی کہ پاکستان میں ہر مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں۔ کیا واقعی تمہارے ملک میں عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے؟ ریچا کے سوال پر ارباز نے اسے ملامت بڑی نظروں سے دیکھا۔ سارا نے اگر یہ بات کہی تھی تو اس سے اس کی لا علمی قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن ریچا تمہیں تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمسائے سے زیادہ ہمسائے کے گھر کی خبر کسے ہوتی ہے؟ تم بھی جانتی ہو کہ یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ صرف اس بات کو بنیاد بنا کر اسلام میں مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی ایک خاص حالت میں اجازت ہے۔ اس بات کو غلط طریقے سے پھیلایا جاتا ہے۔ ارباز کا کہنا درست ہے۔ پاکستان میں بمشکل 2 یا 3% ایسے لوگ ہوں گے جن کی ایک وقت میں 2 سے زیادہ بیویاں ہیں، اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کا تعلق دیہاتوں سے ہے۔ یا خاندانی مسائل اور وراثتی جھگڑے انہیں ایسا کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اولاد یا اولاد نرینہ کے لیے دوسری شادی کرتے ہیں، ورنہ پاکستان کا عام شہری ایک بیوی اور اس کے اخراجات ہی بمشکل اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ اخراجات اٹھانے کے قابل ہو تو وہ ایسا کرنے کے لیے آزاد ہے۔ ہاں، منصف نے بغیر ہچکچائے جواب دیا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایک عورت کی کس قدر تذلیل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی موجودگی میں ایک دوسری عورت سے وہی رشتہ رکھا جائے جس کا حق صرف اسے ہے۔ اگر بات صرف رشتے کی ہے تو یہاں کتنے شادی شدہ مرد ہیں جو گھر میں بیوی ہونے کے باوجود باہر دوسری عورتوں سے تعلقات نہیں رکھتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امریکہ اور دوسرے ایسے ملکوں میں بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی رکھنے کی قانونی اجازت نہیں۔ البتہ گرل فرینڈ کی تعداد پر پابندی نہیں، نہ ہی پیشہ ور خواتین کی خدمات حاصل کرنے کی ممانعت ہے۔ کیا یہ ایک بیوی کی تذلیل نہیں؟ مردوں کی کیا بات کریں؟ عورتیں خود کئی بچوں کی ماں ہونے کے باوجود محض ٹائم پاس کرنے کے لیے خود سے عمر میں چھوٹے بوائے فرینڈس رکھتی ہیں۔ تم جو بھی کہو، مگر مسلم مرد بیویاں پالنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ میں کسی دوسرے کا نام نہیں لیتی، اپنے پاپا کی بات کرتی ہوں، سیدی داؤد اطرابلسی کی۔ میری ماما سے ڈائیورس ہونے کے صرف 2 ہفتے بعد اس نے دوسری شادی کر لی، جبکہ میری ماما پچھلے 13 سال سے اکیلی ہیں، انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس نے بتا کر فخری انداز میں سب کی جانب دیکھا۔ نیلم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اندیکھی عورت پہ عقیدت کے پھول نچھاور کر ڈالے۔ ان کے شادی نہ کرنے کی وجہ اور ہے، انسا سائرہ داؤد۔ اس نے جان بوجھ کے اس کے نام کو اس طرح پکارا۔ گورنمنٹ کی طرف سے بیوہ اور متعلقہ خواتین کے لیے مخصوص فنڈ کے نام پہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے جو الاؤنس پچھلے 12 سالوں سے وصول کر رہی ہیں، ان کی دوسری شادی کی وجہ سے وہ الاؤنس ملنا خود نوجود بند ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے وہ جس کسی سے بھی شادی کرتی وہ ایک عام امریکن ہی ہوتا جو بیوی کو گھر بٹھا کے اپنی محنت کی کمائی کھلانے کا ہرگز روادار نہ ہوتا، خصوصاً اس صورت میں کہ اس خرچے میں اس عورت کے پہلے سے موجود ایک بیٹی بھی حصہ دار ہوتی، اور خود جاب کر کے خرچہ اٹھاتے ہوئے ایک میرڈ عورت کہلائے جانے سے کہیں بہتر ایک مطلقہ بن کے مفت کی کھانا کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے کڑوے سچ پہ اور سب کو تو سانپ ہی سونگھ گیا۔ خود سارا بھی دم نجود اس کی طرف کتنی ہی دیر تک دیکھی گئی۔ اس حقیقت سے اوروں کی طرح وہ بھی واقف تھی، لیکن کسی کو بھی یہ امید نہ تھی کہ منصف صاف گوئی کی انتہا کرتے ہوئے سب کے درمیان بیٹھ کے یہ بات کہے گا۔ سارا کا حیرت سے سفید پڑتا چہرہ رفتہ رفتہ پھر سے شرمندگی اور طیش کے ملے جلے جذبات کے تخت سرخ ہو گیا۔ تم چیپ انسان، تمہاری گٹھیا ذہنیت اس سے زیادہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کہنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے وہ اٹھ کے چلی گئی۔ ریچا نے ملامت بڑی نظروں سے منصف کے مطمئن چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کافی کے گھونٹ لے رہا تھا۔ ارباز نے بھی ٹوکا، یہ سچ ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن تمہیں یہ سچ کھلے عام کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا روڈ ہونے سے پہلے یہ بھی تو سوچ لیتے کہ آفٹر آل سارا از اوور فرینڈ۔ ابھی میں نے پورا سچ بولا ہی کب ہے؟ دوسری شادی کے خلاف اتنا بڑھ چڑھ کے بولنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ بہت سی صورتوں میں انسان کو کئی قباحتوں اور بے رخ روی سے بچاتی ہے؟ اس لیے ہمارے مذہب میں بیوہ اور متعلقہ کا جلد از جلد دوسرا نکاح کر دینے کا حکم ہے۔ یہ اپنی ماں کے 13 سال سے اکیلے رہنے کو فخر سے بیان کر رہی ہے جیسے یہ کوئی کارنامہ ہو، حالانکہ میں حلفیاً کہہ سکتا ہوں کہ ان 13 سالوں میں بڑا مغالبہ اس کی ماں نے 13 بوائے فرینڈ بدلے ہوں گے۔ یہ اسے قبول ہے، لیکن باپ کی 2 ہفتے کی بعد کی جانے والی شادی ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ مسلمان خصوصاً پاکستانی حد سے زیادہ بد تہذیب قوم ہے۔ اپنے کام سے کام رکھنا ان لوگوں کو آتا ہی نہیں۔ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا اور زبردستی ان پہ اپنے فرسودہ نظریات ٹھونسنا ان کی عادت ہے۔ سارا کے کئی الفاظ ایک بار پھر پریتی کے ذہن میں گونجے اور وہ ان پہ ایمان لے آئی۔ منصف کتنا سچ کہہ رہا تھا اور کتنا جھوٹ، یہ الگ بحث تھی، لیکن اسے سارا کے اس طرح شرمندہ ہو کے اٹھ جانے پہ حقیقتاً افسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، منصف کو اس طرح سب کے درمیان اسے ذلیل کرنے اور اس کی مدر کی پرسنل لائف ڈسکس کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ بالآخر اس کے دل نے منصف کے خلاف اور سارا کے حق میں فیصلہ سنایا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ ارباز کو دلائل سے مطمئن کرنے کی کوشش میں مصروف منصف نے چونک کے اسے جاتے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ چھائی خفگی بڑی الجھن کو وہ سمجھ نہ سکا۔
امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.